अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आई में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, इंतखाबी धांधलियों के शोर में दो सूबों के अंदर बहरहाल वज़ीर आला का इंतखाब हो गया है और हम कह सकते हैं कि दोनों सूबों में एक नई तारीख रकम हुई है। पंजाब में मरियम नवाज़ साहबा पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, जबकि सिंध में सैयद मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। इस मौके पे हमने ये ज़रूर देखा कि पंजाब में जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है तो उस वक्त अपोजिशन मौजूद नहीं थी और उनकी गैर मौजूदगी में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। अपनी पहली तकरीर में मरियम नवाज़ साहबा ने अगरचे ये कहा कि वो किसी से कोई बदला नहीं लेंगी और लगता ये है कि उन्होंने अपने वालिद की तरह अपना मामला खुदा पे छोड़ा है और साथ में अपोजिशन की तरफ ताउन का, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया और उन्होंने कहा है कि उनके दफ्तर और दिल के दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं। लेकिन देखा यह गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिन्होंने आज के इजलास का बायकॉट किया, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बेहतर ये होता कि ये इंतखाब मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद होता और अब लगता ही है कि वो मामला लेके अदालत में जाने का भी ऐलान करने जा रहे हैं। इसके साथ मुराद अली शाह साहब ने भी अपनी तकरीर में ये कहा कि वो मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं और वो चाहेंगे कि ऐवान में तमाम जमातों को साथ लेके चलें और इस मुल्क के और इस सूबे के अवाम की खिदमत को जज्बा लेके चले हैं, उसको वो जारी और सारी रखेंगे। नाज़रीन, इसके साथ हमने ये देखा है कि कौमी असम्बली का इजलास गोया कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास 21 रोज़ होते हैं इलेक्शन के बाद असम्बली के इजलास के हवाले से, जो 29 फरवरी को पूरे हो रहे हैं। लेकिन इस दौरान ज़रा ये बताते हैं कि जो समरी सदर पाकिस्तान को भेजी गई थी वो उन्होंने वापस कर दी या उस पर दस्तखत नहीं किए और वजूहात ये बताई जा रही हैं कि कौमी असम्बली में भी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका फ़ैसला भी नहीं हो पा रहा। बिलखसूस जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुताल्लिक दरख्वास्त गई है, इलेक्शन कमीशन अभी इस तक निपटा नहीं पाया। तो अब कहा यह जा रहा है कि स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं राजा प्रेसिडेंट साहब, अब उन्होंने अपने ही तहीं 29 फरवरी को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया और इस दौरान हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुसलसल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को तनकीद का निशाना बना रही हैं और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ऐवान सदर गोया कि अब साजिशों का गढ़ बन चुका है। ये बात कितनी दुरुस्त है और साथ में जो तनकीद सदर पाकिस्तान पे हो रही है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन के किरदार पे सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पे भी गुफ्तगू करेंगे और आखिर पे कुछ जिक्र होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है इस वक्त बिलखसूस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके, कभी उनके उम्मीदवार तब्दील हो रहे हैं तो कभी उनकी तारीखें बदल रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर आज जिस तरह पंजाब असम्बली में हिकमत अमली अपनाई गई गोया के ऐवान से बाहर रहे, क्या इसी रवश को इख्तियार किए रखा जाएगा या किसी नई हिकमत अमली के तहत ऐवान के अंदर बैठने का भी फैसला होगा और वहाँ बैठ के हुकूमत वक्त को टफ टाइम देने की कोशिश की जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कैसर अहमद शेख साहब जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनके साथ मौजूद होंगे नईम हैदर पंजोता साहब, आप रहनुमा तहरीक इंसाफ के, और शर्मिला फारूकी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगी, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं नईम हैदर साहब आप ही से। सर, ये आज जो पंजाब के अंदर हिकमत अमली अपनाई गई, गोया के बजाय ये कि ऐवान के अंदर जाया जाता, वहाँ पे एहतजाज किया जाता और इस प्रोसेस का हिस्सा बनते सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग, बाहर रहना। और माजी में हमने देखा है कि आपने असम्बलियाँ छोड़ी, असम्बलियाँ तोड़ी, सड़कों पे आए लेकिन सियासी मकासद तो हासिल नहीं कर पाए। वही रविश लेके चलेंगे या कोई तब्दीली भी देखने को मिलेगी? सर, बड़ा मैं वाज़ेह तौर पर गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा ये लोग कहते थे कि इनके पास जो है ना उम्मीदवार नहीं है और कप्तान ने कहा कि खंबा भी खड़ा होगा तो इंशाल्लाह जीतेगा। अब बात यह है कि अवाम ने मैंडेट दिया है कप्तान इमरान खान को। आज आपने देखा कि जो लोग जिनको अवाम ने ठुकराया है वो सिलेक्शन के जरिए आगे सेलेक्ट कर रहे थे इस पंजाब की वजीर आला को, अब उनको शर्म नहीं आती कि जब अवाम ने रिजेक्ट कर दिया तो वो किस मुंह से असम्बली में जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे जो MPAs जिनको ये मानते हैं कि ये MPAs हैं, बाकी हमें तो ये मानते ही नहीं ना, क्योंकि हमें तो धांधली के जरिए जिस तरह किया है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 99 लोगों ने, तो जो 106 लोग हैं
ان کو ہی اجازت نہیں دی جا رہی تھی تمام لوگوں کو کہ وہ اسمبلی اجلاس جو ہے وہ جا کر اٹینڈ کر سکیں. جب انہیں راستے میں روکا گیا تو ہمارے لوگوں نے اندر شور مچا اور وہ واک آؤٹ کیا. انہوں نے پھر منانے کے لیے یہ گئے, اور جب دوسری دفعہ داخل ہوئے ہیں تو جو اندر کوئی ہوتے ہے وہ ہال ٹائپ, وہ جو کوریڈور یا کوئی اندر جو گیلری ہوتی ہے اس کے اندر انہیں جو ہے وہ بند کر دیا گیا, آگے جانے ہی نہیں دیا گیا. تو اس طرح کا رویہ اپنانا اور پھر روسٹم کے اوپر کھڑے ہو کر مریم نواز صاحبہ کا یہ کہنا کہ میرے دروازے جو ہیں اپوزیشن کے لیے کھلے ہیں. پہلی بات تو یہ بتائیں نا کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں, آپ کو عوام نے مینڈیٹ دی ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اپوزیشن کے لیے کھلے. آپ بیٹھے ہیں اپوزیشن میں, آپ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں. جن کو اقتدار دیا ہے عوام نے, جن کے پاس 2/3 میجورٹی ہے, ان کے جو ہے اوپر آپ نے نعیم ڈاکہ صاحب ڈال کے اور اس ملک کے اوپر یہ مسلط معاملات تو ہونا جب طے چاہتے ہیں ہوں آپ گے لوگ. سو طے ہوں گے, چاچی لیکن بھتیجی, آج یہ کے کیا دن جو طریقہ آپ ہوگا؟ نے اسٹریٹجی اپنائی ہے گویا کہ جو اسمبلی سے باہر رہ کے آپ یہ مقاصد حاصل کر پائیں گے. اگر آج آپ اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں بنے تو کیا اس سے وہ سیاسی مقاصد آپ حاصل کر پائیں گے جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید آپ اکثریت میں ہیں, یہ حق آپ کا تھا کہ آپ صوبے میں حکومت بناتے؟ سر اس کے لیے بھی تو پارلیمان کے اندر رہ کے اسٹرگل کرنی ہوگی نا. دیکھیں یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں جو انہوں نے قبول کیا 106 لوگوں کو, وہ سارے گئے اور وہاں پر بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. کل بھی میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ اجلاس میں کیوں جا رہے ہیں یا آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں ادھر. اگر ہم جائیں تو اعتراض ہے اور بیٹھتے ہیں تو بات نہیں کرنے دیتے, اور اگر وہاں سے واک آؤٹ کریں کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی اندر آنے دیں تو یہ کہتے ہیں یہ کہ اجلاس سے باہر نکل گئے. اب ہم کہاں جائیں؟ عدالت میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جائیں. الیکشن کمیشن پہلے ہی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, جو دھاندلی پورے پاکستان میں کروائی ہے. وہاں پر کمشنر راولپنڈی نے مور لگا دی, پھر اسے اغوا کر کے اس سے بیان واپس لیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ قاضی فائزی صاحب کے پاس جائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ہم جائیں, عامر فاروق صاحب کے پاس جائیں, کدھر جائیں؟ کیونکہ جب عدالت میں جاتے ہیں پہلے تو ہماری درخواست انٹرٹین نہیں کی جاتی, تو انٹرٹین ہو ویسے جائے تو وہ اگر پھر آپ گھمایا کو جاتا ہے, ادھر جائیں ادھر جائیں, آپ کے پنجوتا پاس صاحب کوئی روایت میں نہیں, روکتے ہم ہوئے ذرا آپ کو 45 لے کر پھر ایک ساؤنڈ بائٹ بھی سنوانا چاہوں گا. جب ہیئرنگ ہو رہی تھی انٹرا پارٹی الیکشن کی تو علی ظفر صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا تھا مخصوص نشستوں کا. پہلے ذرا یہ سن لیجئے گا کہ اس وقت جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کیا تھا, اس کے بعد جو آپ نے بات کی کہ کہاں جائے, تو میرے خیال میں لگتا ہے کہ آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا. پہلے سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. Party list for reserved seats. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے گا, ہم دیکھ لیں گے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب منتخب ہو گئے اور ہمارے خواتین الیکشن لڑنا چاہیں اور آپ کو کوئی اگر روکے تو پھر آپ اگر عدالتوں کو دستک دیں گے تو ہم وہ پوائنٹ کنسیڈر کریں گے. جی پنجوتا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لے آئیے کہ معاملہ ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. تو راستہ تو آپ کو انہوں نے بتا دیا تھا, میرا خیال میں اتنی پرانی بات تو نہیں ہے. جائیں سر عدالتوں میں وہاں سے معاملے کو حل کریں بجائے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آگے سے ریمارکس آئے ہیں نا, یہاں پر ملک کے اندر بدترین ملک کی دھاندلی ہوئی ہے, لوگوں کے اوپر ظلم ستم ہوا ہے. ہماری درخواست تھی جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کے اوپر بھی قاضی صاحب نے یہی کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتا, میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا, مجھے تو نہیں پتا عمران ریاض کون ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. ان کو دیکھنا پڑے گا, عدالتوں پہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے جسٹس صاحبان ہیں یا چیف صاحبان ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. یہاں پر کوئی چیز نہیں نظر آ رہی, دھاندلی کوئی نظر نہیں آ رہی. ہم فارم 45 لے کر آتے ہیں, ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے, ہمارے وہاں پر ایڈوکیٹ ہیں جو کھڑے ہو کر جنہوں نے کوشش کی بتانے, انہوں نے کہا جی آپ اس کیس کے اندر نہ وکیل ہے نہ میں کوئی سنوں گا, آپ چلے جائیں گے. تو ہم کدھر جائیں؟ کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ فارم 45 میں نواز شریف لے کر آئے, زرداری لے کر آئے, ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے لے کر آئے. پتہ تو چلے نا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب اس کے علاوہ تو کوئی فورم ہے بھی نہیں جہاں پہ جایا جا سکے. لیکن شرمیلا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا سر, اس کو ان کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, انفیکٹ آج 2 صوبوں میں وزراء اعلیٰ تو آ گئے اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ کیونکہ اب الیکشن پروسیس کو لے کے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, اور آج امید کی جا رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو تقریر ہوگی اس میں اس بات کا بھی اعلان کیا جائے گا کہ اگر اپوزیشن کو
انتخابی نتائج کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو ان کی مرضی کا کمیشن بنا کے کوئی تحقیقات بھی کی جائیں گی. تو آپ کے خیال میں اگر اس طرح کی کوئی گفتگو ہوتی تو ماحول کو بہتر نہ ہو جاتا؟ کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی الیکشنز کے حوالے سے جو جماعت جیتی ہوئی ہیں ان کو بھی تحفظات ہیں، اور جو جماعتیں ہاری ہوئی ہیں ان کو تو خیر ہے ہی وہ سراپا احتجاج. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آزاد، منصفانہ، شفاف الیکشنز کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام تھا، اور نگراں جو حکومت تھی اس کا کام تھا کہ اس کی معاونت کرنا. اب معاملات اور حالات ایسے ہیں کہ دیکھیے ایک پروسیس ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے، کسی کے پاس شواہد ہے، جس طریقے سے یہ فارم 45 لے کے پھر رہے ہیں، تو پھر ان کے پاس فورم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ وہاں سے ان کی داد رسائی نہیں ہوتی تو پھر ٹریبیونل، اور ایک پروسیس ہے. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے یہ بات کہے گا، یا یہ کوئی وزیر اعظم کھڑے ہو کے بات کرے گا، کمیشن بنائے گا، یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سراسر میں سمجھتی ہوں کہ اتنی کوئی بہت مثبت بات نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. دیکھیے اگر ایسی بات ہوتی 2018 میں سب نے الیکشنز کو ریجیکٹ کیا سوائے پی ٹی آئی کے. 2 گھنٹے جب آر ٹی ایس بیٹھا ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا، اور ہم سب یہ کہتے رہے اور سراپا احتجاج رہے 4 سال کہ جناب یہ سلیکٹڈ حکومت آئی ہے. کیا عمران خان نے کوئی کمیشن بنایا؟ کیا عمران خان نے کہا کہ جی میں تحقیقات کرواتا ہوں؟ شرمیلا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی عذرداریوں کی سب سے بڑی جو درخواستیں وہ پی ٹی آئی لے کے گئی تھی الیکشن کمیشن میں. اب یہ تو الیکشن کمیشن تھا، اس وقت بھی فیصلہ بر وقت نہیں ہوئے تو لوگوں کو انصاف نہیں مل پایا. تو آپ کے خیال میں ابھی بھی وہی روش جاری رہنی چاہیے؟ دیکھیے پی ٹی آئی تو ہر چیز عدالت میں لے جاتی تھی نا. جو معاملات عدالت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے وہ تو چلاتی تھی اپنی حکومت عدالت کے بلبوتے کے اوپر. انفارچونیٹلی پارلیمان کو تو کبھی انہوں نے نہ کوئی تقویت دی، نہ کوئی اس کو عزت دی، نہ وہ پارلیمان میں آتے تھے. صدر مملکت جو ہیں وہ آرڈیننسز جاری کرتے تھے، پارلیمنٹ میں تو کوئی لیجسلیشن ہوتی نہیں تھی. پھر بھی ایک موقع تھا ان کے پاس کہ وہ ایک ایسے جوڈیشل ریفارمز لے کر آتے اور الیکشن کمیشن میں ایسے الیکٹورل ریفارمز لے کر آتے جس سے شاید آج ملک کے اندر ہم کو اتنا مثبت الیکشن ہوتا کہ کوئی یہ شکایت نہ کرتا کہ جناب یہ الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں تھے. ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. اسپیکر جو تھا اس اسپیکر کے سامنے کوئی بات کرنے کو، اس کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا جس اسپیکر میں پی ٹی آئی کا اسپیکر بیٹھتا تھا، کیونکہ وہ ہم سب کہتے تھے کہ جناب یہ بائسڈ ہیں. تو ایسے تو معاملات چلے ہیں پچھلے 4-5 سال. ان حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی اور آئے اور جی وہ ان کی مرضی کے ان کے مطابق اگر شکایت ہے وہ شرمیلا صاحبہ اگر فارم 45 اگر آپ کے خیال میں ہیں تو پھر وہ لیگل ایک پروسیس آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس کو اویل کریں. میں کل پرسوں ایک محترم خاتون کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جی ڈی اے کی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی میرے پاس تو ویڈیوز ہیں، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس یہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی ابھی تک آپ الیکشن کمیشن کے سامنے گئی ہیں وہ شواہد لے کے؟ تو کہنے لگی نہیں میں صرف بتا رہی ہوں. تو اب مجھے بتانے سے یا ٹیلی ویژن پہ بتانے سے آپ کی داد رسائی نہیں ہوگی. آپ کو جانا پڑے گا. تو شرمیلا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے خیال میں اگر ای ایم ایس سسٹم ہوتا تو شاید آج رات نہ ہو رہے ہوتے. اور پھر خود پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر بالخصوص بلاول بھٹو صاحب جہاں سے الیکشن لڑے ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں سے بھی مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. اب آپ بتا دیں کیونکہ الیکشن کمیشن پہ تو تمام عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ماضی میں بھی چیزوں کو بر وقت نہیں نمٹایا گیا. تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، پھر کس طرف جایا جائے؟ کیا کوئی نیا فورم بنانا پڑے گا یا اسی کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا؟ ہوگا کیا؟ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں. جب ای ایم ایس کی بات کی گئی تھی اس وقت پیپلز پارٹی نے ان رائٹنگ اعتراض کیا تھا کہ شاید ای ایم ایس نہ چل پائے تو پھر کیا ہوا. اور یہ جو فارم 45 جس کو لے کے گھوم رہے ہیں یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. جو فارم 45 مل جاتا ہے، ہم نے یہی کہا تھا کہ ای ایم ایس شاید بیٹھ جائے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، ٹیکنالوجی ہے نا جی، نہ چلے کیا کر لیں گے آپ، اور یہی ہوا. تو فارم 45 آتے ہیں کینڈیڈیٹس کو، اور یہ فارم 45 وہ لے کے گھوم رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب جو پارلیمنٹ آ رہی ہے، خدا را آپ مزید الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، ایسے ریفارمز لے کر آئیں کہ اگلے الیکشن میں کوئی یہ کلیم نہ کر سکے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. سو مچ کین بی ڈن. دیکھیں جب تک آپ کے پاس قانون
اور لاز موجود ہیں اور آپ ان قوانین کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں تو آپ کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. لیکن ہاں میں سمجھتی ہوں اگر شکایت ہے، ایک طرف تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں، اب تو خیر میں ان کو سنی اتحاد کہتی ہوں کیونکہ پی ٹی آئی تو وہ رہی نہیں، ایک طرف تو سنی اتحاد والے یہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے دھاندلی کروائی ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کا بندہ کمیشن کے اندر ہو. ان کی رینکس اینڈ فائل میں خود اتنی کنفیوژن ہے، دے themselves don't know کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے ہم سب چاہتے ہیں، ہمیں بھی اعتراض ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے، ہم تو کے پی کے میں بھی سمجھتے ہیں، جے یو آئی ایف کہتا ہے جی کے پی کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، جی ڈی آئی کہتا ہے جی سندھ کے اندر ہوئی ہے. سب کو تحفظات ہے نا، اور ہم بھی عدالت کے سامنے ہیں، الیکشن کمیشن کے سامنے ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ جماعتیں کیوں نہیں جا رہی؟ آج یہ میں شرمیلا صاحب اس سے پہلے کہ کیسر احمد شیخ صاحب ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف لے کے چلو معاملہ، لیکن خود یہ جو دھاندلی کی بات آپ کریں نا کہ سب کو اس پہ اعتراض ہے اور سب اس پہ رونا رو رہے ہیں، یہ جاوید لطیف صاحب جو نون لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں گفتگو کو پھر اسے آگے بڑھاتے ہیں. کوئی 8 فروری کا ایم پی ہے، کوئی 9 فروری کا ایم پی ہے، اور آپ یہ مانتے ہیں نتائج تبدیل ہوئے ہیں 9 فروری کو؟ میں سمجھتا نہیں، مجھے یقین ہے، نظر آئی ہیں چیزیں، اور یہ لوگوں نے اپنی من پسند لوگوں کو آگے پیچھے کیا ہے. بدقسمتی ہے اس پاکستان کی. شیخ صاحب کیا کہیں گے سر؟ یہ اب دھاندلی کا معاملہ تو ہم گفتگو میں یہی بات کر رہے ہیں کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ نون لیگ بھی کہیں نہ کہیں، کیونکہ جو سروے تھے الیکشن سے پہلے کے وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ ملک کی مقبول ترین جماعت یہی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی مقبولیت کے بارے میں بھی بڑا ایک ان پیرل قسم کے آ رہے تھے ایک طرح سے فائنڈنگز. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا اور اب اس کو لے کے کوئی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیا کہیں گے سر؟ جی دیکھیے، پچھلے 40 سال میں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ کسی ایک الیکشن کو تسلیم کیا گیا؟ ہر الیکشن کے بعد تو یہی بات ہوتی ہے، اور تمام پھر پارٹیاں سب مل کے اس کے، جیسے ابھی شرمیلا بڑی اچھی باتیں کر رہی تھی کہ ایسے قوانین بنائیں جو کہ جس سے اور فول پروف سسٹم ہو. اب مجھے بتائیے، پی ٹی آئی تو 2014 سے پہلے دھرنے دے رہی ہے، اس کے بعد ان کے 155 ممبر تھے قومی اسمبلی میں، انہوں نے اپنے آپ سارے ممبر ودرا کر لیے، وہ اپوزیشن میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے. اب کوئی جب دیکھیں ایک طرف یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم نے 2013 سے ان کے 2018 کے بعد 3.5 سال ان کی حکومت رہی، اور ہم اپوزیشن میں کہتے رہے ان کو کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کر لیں، آئیے بیٹھیے ملک کا پہلے خیال کر لیں، ملک کا آپ، اور لیکن نہیں، ایک دوسرے یہی ہوتا رہا کہ آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں، اور یہ اب کوئی چیز یہ مانتے ہیں. مجھے بتائیے کسی اسمبلی کو نہیں مانا، انہوں نے کہا یہ اسمبلی جو ہے وہ بالکل بوگس ہے. بعد میں اب الیکشن کمیشن کا جو آپ چیف ہے وہ آپ بتائیے کہ کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کے چیف کو نہیں مانتے، کسی عدالت کو نہیں مانتے، کسی الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جاتے کہ بھائی ہمارے ساتھ لے جائے نا. پروگرام ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. نون لیگ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر مان رہی ہے سر؟ یہ صاف شفاف الیکشن ہے، جو ہوئے ہیں جتنے اعتراضات ہیں وہ بے بنیاد ہیں. ہمارے ہاں جو الیکشن، مثلا میں سمجھ رہا تھا کہ میں کم از کم 50,000 ووٹوں سے جیتوں گا، اور میں ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا جب بھی وہ گیا. پی ٹی آئی کا جہاں وجود نہیں تھا، جو کینڈیڈیٹ میں اپنے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا جس نے وہ دیکھا ہی نہیں تھا دیہاتی علاقے نے، اور میں وہاں 31 سال سے کام کر رہا ہوں، اور شہری علاقے میں تو مجھے بہت زیادہ ووٹ ملے، اتنے زیادہ ان کا بھی، میرے مخالف جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے نا، ان کا بھی چنیوٹ شہر سے تعلق تھا، ان کو چنیوٹ شہر سے ووٹ نہیں ملے. باہر جہاں انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوا اپنا علاقہ اور گئے بھی کبھی نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کا بہت زیادہ ووٹر ان کو ووٹ دیے، تو ووٹ جو ملے وہ ایکچوئل ملے نا، میرے سے زیادہ ووٹ لے لیے انہوں نے. میں کنزیکٹیو الیکشن جیت رہا ہوں. آج بھی دیکھ لیجئے کہ چنیوٹ شہر کا جہاں وہ رہتے ہیں، پاناما کے معاملے میں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا تھا کمیشن بنانے کے لیے. سب اب بھی سر لکھ دیں، سر ایک سپریم کورٹ کے جسٹس کو خط لکھ دیں کہ اس پہ کمیشن بنائیں. آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا سر. اس کو زیادہ اعتراض ہے، ساری پارٹیاں اعتراض کر رہی ہیں، ساری پارٹیاں مشترکہ طور پہ لکھ دیں، میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ آج جو اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کا، اس میں بھی آپ وہی احتجاج والی، بھئی کیا نکلا آپ کا، یا کیا رزلٹ نکلا؟ پچھلے 10 سال سے 2014 سے آپ احتجاج ہی احتجاج کر رہے ہیں. بات تو وہی جو آپ نے پہلے پوچھی، یا تو ملک کو جان بوجھ کے ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں،
अमेरिका से कह रहे हैं कि नहीं जी आप बीच में पड़े। अब बताइए किस तरफ, या तो कहते हैं अमेरिका को कहते थे कि वो साइबर उसने भेजा है, आज खुद अमेरिका से कह रहे हैं हमारी मदद करें। कौन सा इदारा है सर जो अगर acceptable है? कोई बता देना, उनके कोई तरीकाकार बयानी है इस इनके तरह के जहन में, होने के वो बावजूद इनको सर ठीक कहेगा वो ठीक है जज, और जो फैसला इनके खिलाफ आएगा शेख साहब जज के खिलाफ बातें शुरू कर देंगे। नहीं शेख साहब, बकौल आपके कि अगर उनके बयानियों के अंदर कोई हकीकत नहीं थी, उसके बावजूद भी सर वो इस वक्त तो लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई है ना, तहरीक इंसाफ। लेकिन फिर नून लीग के जिनके बारे में सर्वेज भी कुछ और बता रहे थे, उनको शिकस्त कैसे हो गई? मतलब है कि क्या वाकई धांधली या कोई इसहाक डार साहब या आपका बयान इतना कमजोर था कि लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए? हुआ क्या आप लोगों के साथ? हमारे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी, हमें वो मैंडेट नहीं, मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ, मैं पूरे इलाके में फिरता हूँ, कम अज कम मुझे अंदाजा था मैं 50,000 वोटों से जीतूंगा, और मैं नहीं समझता था, लेकिन लोगों ने वोट दिए, जो मैंडेट लोगों को मिला उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। देखिए PMLN तो कह रही है कि उनको अगर ज्यादा वोट मिले हैं तो वो अपनी हुकूमत बनाएं, बेशक किसी पार्टी से मिलकर अलायंस कर ले, लेकिन वो तो किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते, उनकी तो एजेंडा ही कुछ पंजोता साहब आप सर को वो कह रहे हैं अपना तर्ज अमल बदले सर, आप तो कह रहे हैं कि जब से आपने असेंबलियां तोड़ी हैं आप सड़कों पे चले जाते हैं, लॉन्ग मार्चेस करते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते, और जब कोई आपको कहा जाता है कि आप आइन के अंदर जरूरी तरमीम करें, सिस्टम के अंदर खराबियों को दूर करें सर, आप वो तक नहीं कराते, इंटर पार्टी इलेक्शन आप वक्त पे नहीं कराते सर, आपको सोचना भी तो थोड़ा सा मिल रहे हैं जाके, आज तो मिल रहे हैं ना उन्हीं के साथ जाके। जी पंजोता साहब बोलता हूँ। जी अच्छा, बात ये मैं सुन रहा था, बड़े गौर से इनकी बात ही, देखें कहीं पे अगर डाका डाला जाएगा, मसला ये है कि हम कोई इसलिए जंग नहीं लड़ रहे कि कोई वजीर आजम बनाओ, कप्तान को इसलिए अंदर नहीं बैठा हुआ कि उसका मकसद है कि उसे वजीर आजम बनाओ, वो 1 मिनट में डील करके बाहर आ सकता है, लेकिन वजह क्या है? वो चाहता है कि मुल्क के अंदर कानून हो, आइन की बालादस्ती हो, अवाम को हकूक हासिल, हमारे इदारे आज़ाद हो। ये आप देख लें कि जिस टाइम भी चोरी की गई, डाका डाला गया मुल्क के ऊपर, उस वक्त ही कप्तान इमरान खान ने आवाज उठाई और आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है और हम आकर प्रोटेस्ट करते हैं, किसी भी खिलाफ पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अब लीगल बैटल की बात है तो लीगल भी अगर केसेस देखे जाए तो हम तमाम हलकों से हमने रजू किया है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, कल हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दिया है। मसला क्या है, अगर मेरे हलके की मैं बात कर लूं तो मैं इलेक्शन कमीशन के पास भी गया हूं, आरओ के पास दरखास्त दी, उन्होंने खारिज कर दी, इलेक्शन कमीशन के पास गया, उन्होंने खारिज की कि ट्राइब्यूनल के पास जाए। अब लाहौर में क्योंकि मैंने रजू करना है तो अभी तक ट्राइब्यूनल बना ही नहीं है। ये चाहते हैं कि ये ट्राइब्यूनल के चक्कर में रहें, ये 2-3 साल अपनी असेंबली एंजॉय कर लें, वजीर आला शिप स्पीकर डिप्टी स्पीकर ये अपने ओहदे एंजॉय कर लें, ये इलेक्शन कमीशन और अदालतों के चक्कर में रहें। इस वक्त क्या काम था कि चीफ जस्टिस पंजोता साहब 2018 के बाद जब आरटीएस के ऊपर, सर मेरा एक सवाल सुन ले, 2018 के बाद जब आरटीएस के ऊपर सवाल उठे थे ना, अगर आपने 2-3 माह के अंदर तहकीकात करके लोगों को बता दिया होता तो आज आपके पास भी कुछ होता कि देखिए जब हमारे वक्त में कोई सवाल उठा था तो हमने तो लोगों को जवाब दे दिया था। सर आपके पास भी तो कोई माकूल अब जवाब नहीं है ना, क्या कहेंगे सर? मामला तो उसी तरह का है जिस तरह आपने किया, अब वो कह रहे हैं कि जी आप उस सिस्टम के पास हैं जिस सिस्टम के पास हम गए थे। देखिए बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इमरान खान ने क्यों की थी, सवाल उठे थे तो उससे वो रिफॉर्म लेके आया था। इन्होंने आते ही उसके ऊपर कहा कि नहीं जी वो नहीं होना चाहिए, ओवरसीज के हवाले से इन्होंने वोट काटे, किस वजह से? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। मसला ये है कि धांधली के जो सारे प्रोग्राम थे ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, ओवरसीज हो, हमारे तायद कुरिंदे हो, तजवीज कुरिंदे हो, हमारे उम्मीदवार उठाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, किसी एक मामले के ऊपर इन्होंने इस कौम के इंटरेस्ट में कभी एक जुमला भी बोला है? नहीं बोला। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनके मफादात थे कि इन्हें कुर्सी मिले। आज भी ये डाका डाल के ऊपर बैठ रहे हैं। अब जो हल्के की बात करें कि गांव में उन उम्मीदवारों को वोट मिले, मसला ये है कि कप्तान ने कहा था खंबा खड़ा होगा तो खंबे को वोट मिलेगा। यकीन माने कि यहाँ पर बुजुर्ग पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाते थे और वो कहते थे जी कि हमें बताएं वो पीटीआई का कौन सा निशान है। उन्होंने कहा जी बाबा जी ये निशान है, वो जाके फौरन मोहर लगाते। उन्हें किसी ने ये नहीं कहा था कि ये 2000 पकड़ लो तो हमें वोट दे दो, बल्कि वो खड़े थे, इस पाकिस्तान के साथ खड़े थे। शहरों में इन्होंने अपने जो यहाँ पर ऑफिसर्स रखे होते उनके जरिए मैनेज किया है, हमारे एजेंट्स को वहां से निकाला गया है। और जिस वक्त वहां पर पोलिंग स्टेशन बंद हुए हैं, काउंटिंग शुरू हुई है, वहां पर डीएसपी, वहां पर एहलकार, मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे सारे इन्होंने संभाल लिए
اور وہاں پر ہمارے بندوں کو باہر نکالا, کیونکہ وہاں پتہ تھا کہ نامعلوم گاڑی بھی ساتھ کھڑی ہے, وہ فوراً اٹھا کے لے جائے گی, پھر عمران ریاض کی طرح نہ پتہ چلے گا. اور یہ اس کی سہولت کار ہے کیونکہ یہ بینیفیشری تھے. کسی جگہ کے اوپر بندہ اغوا ہوا ہے, کوئی نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ بولا ہے؟ نہیں بولا. اب پورے الیکشن کے اندر یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتی رہی ہیں, انہوں نے کمپیننگ ایک دوسرے کی, ان کے پاس تو کوئی نیریٹو تھا نہیں نا کہ یہ کہتے جی کہ ہماری یہ پرفارمنس ہے 16 مہینوں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ نے یہ کر دیا, ہم تو حکومت میں سائڈ. اچھا نون لیگ اپنی جگہ پہ بیٹھی, یہ 16 مہینے ہمیں ٹائم ملا جی, پہلے ہی بیڑا غرق ہوا تھا, یہ ہوا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جب انہوں نے اقتدار لیا اس وقت بہترین اکانومی جا رہی تھی, اور آپ کے سامنے 0.6 سر اب وہ تو دیکھیں ریکارڈ ہے. پنجوتا صاحب, وہ وقت گزر گیا سر, اب ماضی کو ریپیٹ ریپیٹ کریں گے نا تو ماضی کو ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں چاہ رہا ہوں کہ شرمیلا صاحبہ سے ذرا جواب لینے, کیونکہ وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, لیکن پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن جس نے ہمارے انٹر پارٹی الیکشن کو غلط قرار دے دیا, جس نے ہم سے انتخابی نشان چھین لیا, اب جس کے تحت جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر ان کو مواقع نہیں ٹھیک دیے گئے, تو آپ اس الیکشن کمیشن کی جانب ان کو کہہ رہی ہیں کہ آپ جائیں, ان سے آپ کو انصاف ملے گا. وہ الیکشن کمیشن جس نے آج تک, ابھی تک, اب کتنے دن آج ہو گئے الیکشن کو, فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں کیا. تو شرمیلا صاحبہ اسی فورم پہ جائیں جس سے وہ گلہ کر رہے ہیں, جس کے اوپر وہ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہوا وہیں سے ہے. دیکھیے جی, میں نہ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں نہ سنی اتحاد کو, لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہوئے ہیں نا, اس میں ان کی خود کی غلطیاں ہیں. اگر یہ صحیح طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. فیصلہ ان کے خلاف آنا تھا. ان کے وکلا جو تھے بیچارے, وہ بھی آگے ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے کیونکہ پیچھے کچھ تھا ہی نہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان, دیکھیں وہ ادارہ ہے جس کے پاس ایز اے پروسیس آپ کو جانا ہے. یہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے دوبارہ ان کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ ای سی پی جائیں, پہلے وہاں پر آپ اپنی سنوائی کروائیں. یہ جو پروسیس ہے, یو ہیو ٹو فالو دیٹ پروسیس آف لا نا, یو کی ناٹ بائی پاس دیٹ پروسیس. ان کو تو عدلیہ سے بھی شکایت ہے کہ عدلیہ نے بھی دھاندلی کرائی ہے, تو پھر اب مجھے بتائیں کہ میں ان کو انصاف دوں گی یا آپ ان کو انصاف دیں گے, کون دے گا؟ پروسیس یہی ہے, قانون یہی کہتا ہے. ای سی پی, ٹریبیونل, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ. ای سی پی ان کی درخواستیں سن رہا ہے, آج بھی کچھ ڈیسائیڈ کی ہیں, کل بھی کچھ کی تھی, آگے بھی کرے گا. دیکھیے صرف یہ میڈیا کے آگے بیٹھ کے کاغذات کو لہرا کے آپ اپنی داد رسائی نہیں کر سکتے. میری سمپتیز ان کے ساتھ ہیں. آئی ایم شیور یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس شواہد نہیں تو ہوں گے, لیکن وہ شواہد رائٹ فورم پہ لے کے جائیں, اور ان کی جو شکایت ہے ان کا ازالہ ہونا چاہیے. اگر تو آپ کے پاس شواہد ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں, کیونکہ بہت ساری باتیں ایسے کہتے ہیں جو حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی ہیں. اب سائفر کوئی آپ لے لیجئے, پہلے کہتے تھے سائفر ہے, پھر کہتے ہیں سائفر نہیں ہے, پھر کہتے ہیں سائفر گم گیا, پھر کہتے ہیں سائفر کبھی گما ہی نہیں. سو آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جی وہ سائفر کا ہوا کیا, کس کے پاس ہے, کس کے پاس نہیں ہے, کہاں گما, کون لے گیا, وی ڈونٹ نو, کیونکہ یہ اپنے سٹیٹمنٹس چینج کرتے ہیں. سو میں ان کی تو ترجمانی نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ ضرور بار بار اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ڈیو پروسیس آف لا تو فالو کریں نا. اگر مجھے بھی کوئی شکایت ہے تو مجھے پہلے شرمیلا صاحبہ, لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے, چلو اس کو چھوڑ کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کتنے دن ہو گئے ابھی تک فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوا. گویا کہ اب تو کوئی موبائل سروس بھی معطل نہیں ہے, انٹرنیٹ بھی کوئی پرابلم نہیں کر رہی. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ کنڈکٹ اس سارے پروسیس کو ڈاؤٹ فل بنا رہا ہے؟ تو کچھ تھوڑا سا اس پہ تو بات ہونی چاہیے نا. دیکھیں مجھے نہیں پتا, میں نے ان کی ویب سائٹ چیک نہیں کری, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ای سی پی آئی ہیو ناٹ چیک, تو مجھے نہیں پتا. میں تو جنرل الیکشن لڑ کے نہیں آئی, میں تو ریزرو سیٹ کے اوپر آئی ہوں. تو دیکھیے آئی کی ناٹ, میں ای سی پی کی جانب سے آپ کو جواب نہیں دے سکتی کہ جناب انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ تو آپ ای سی پی کا کوئی نمائندہ لے لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ریزن ہے, پیچھے کیا ایشو ہے جو ابھی تک وہ فارم 45 اپلوڈ نہیں ہوئے. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیے اس ملک میں کوئی بھی الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 1988 سے کوئی بھی الیکشن جو ہے وہ غیر متنازع نہیں رہا ہے. ہر الیکشن میں جو ہے یہ شکایت آئی ہے دھاندلی کی, ہر الیکشن کے اندر آئی ہے, کبھی صحیح, کبھی غلط, کبھی زیادہ, کبھی کم, بٹ آئی ضرور ہے.
اور اس میں داد رسائی کا یہی طریقہ کار ہے کہ آپ وہ پروسیس آف لا اڈاپٹ کریں. اب آپ کہتے ہیں ای سی پی نے دھاندلی کرائی تو ای سی پی کے سامنے نہیں جانا, عدلیہ نے دھاندلی کرائی تو عدلیہ کے سامنے نہیں جانا, تو پھر کہاں جائیں گے بھائی؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہی شرمیلا ہوں صاحبہ آپ تو ہر الیکشن کی وہ تو 88 سے بھی پیچھے, شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم, میں روکتے ہوئے ان کا آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں, پہلے وہ ذرا سن لیں. وہ تو بہت پیچھے جا کے بھی بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے, ذرا سنیے پہلے. اس چیز کو آپ کیسے کور کر سکتے؟ وہ تو ہو گیا نا, جو ہوا تھا. فارم 47 جیت گیا, ہمیشہ جیتتا ہے, فاطمہ جناح کے زمانے سے جیت رہا ہے. فارم 45 فاطمہ جناح کے پاس تھے, فارم 47 ایوب خان صاحب کے پاس تھا, تو وہ جیت گئے. دیکھیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دور میں گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ایوب نے جو الیکشن کرایا اس میں بھی فارم 47 جیت گیا. معاملات کہیں اور لے گئے نا, وہ تو ای سی پی اور عدلیہ سے ہٹ کے وہ تو معاملات کہیں اور لے گئے. اب ان کی بات کا میں وہ بھی اپنی جماعت سے ناراض ہیں, چھوڑ دی ہے نہیں چھوڑی, آئی ڈونٹ نو. اب وہ باتیں کر سکتے ہیں نا, جب وہ جماعت میں تھے, وزیر اعظم تھے, ایم این اے تھے, جب تو یہ باتیں نہیں کرتے تھے. اب وہ تو معاملات کہیں اور لے گئے. ان کی جماعت کے کیسر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. شرمیلا صاحب, میں چاہوں گا تھوڑا سا ان کو بھی شریک گفتگو کر لیں. اب شیخ صاحب, انفیکٹ جو نقطہ میں نے شرمیلا صاحبہ کے سامنے رکھا, کیا اس وقت ہمیں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر کچھ بحث کرنی نہیں چاہیے کہ جس انداز میں الیکشن کو کنڈکٹ کرایا گیا, جس طرح نتائج ابھی تک مکمل نہیں ہو پائے, اس کے بعد فارم 45 ابھی تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نہیں ہے. سر اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا نا, آپ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں آپ, لیکن اس پہ آپ ضرور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی, دوسرے چینلز میں بھی ہو رہی ہے, بات کرنی چاہیے, ہو رہی ہے, کون روک سکتا ہے اس بات کو. لیکن میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں. آپ کہتے ہیں ان کے ویب سائٹ پہ نہیں ہویا. اب جو میں کیونکہ جنرل الیکشن لڑتا ہوں, 7 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے ہیں, 31 سال سے لڑ رہا ہوں, کسی ایک الیکشن کو بھی نہیں مانا گیا کہ وہ ٹھیک کنڈکٹ ہوا ہے. بہرحال اس کو ایک طرف رکھیے. دوسری بات پہ آتا ہوں. بھائی اگر فارم 45 ان کے پاس ہے تو آپ ڈان کے چینل پہ آ جائیں, چینل تو فری ہے نا. آپ کے پاس کوئی بھی ایک حلقے کے 45 کینڈیڈیٹ کے پاس تو ہوتے ہیں نا, میرے پاس ہیں اپنے میرے حلقے کے. اگر کسی کے پاس ان کے یہ سمجھتے ہیں جیتے ہوئے ہیں اور فارم 45 بھی ان کے پاس ہے, ڈان پہ آ جائے, دکھا دے اپنے. اب چلو فیصلہ تو الیکشن کے فورم نہیں کرنا ہے, فیصلہ وہ نہیں ہوگا, فیصلہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے, لیکن کم از کم ہم نے بڑے محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں, ڈر ہے کہ چھن جائیں گے ہم سے. بھائی اس کی فوٹو کاپیاں لے کے آ جائیں. فارم 45 کو یہ بات تو پھر نہ کرنے والی ہے. دیکھیں فوٹو کاپیاں لے کے آ جائیں, اس کے اٹیسٹڈ فارم لیتے آئیں, یہ آپ کو دکھا دینا. کوئی ہلکے والا تو آگے دکھا دینا, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے چھن جائیں گے. فارم 45 کا فوٹو کاپی دے دیں یا اوریجنل اس کی کوئی سرٹیفائی کرا کے. بات یہ ہے کہ ہر الیکشن کو ہم نے متنازع بنانا ہے, جان بوجھ کے کہ ملک آگے نہ بڑھے, اکانومی آگے. ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کر لیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی اس طرف نہیں آتے تھے. میں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں کئی بار کیٹاگوریکلی ان سے کہا کہ آئیے بیٹھیے, جو آئٹم آپ نے ایجنڈا پہ لانا چاہتے ہیں لائیں, میں آپ کی ہر بات سنتا ہوں. ملک کو تو بچا لو یار, ملک ہی ختم ہو رہا ہے. 2014 سے ان کی سیاست صرف دھرنے کی ہے. 155 ممبر ان کے پاس, یہ اپوزیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. 155 ممبر تھے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو واپس ہو رہے ہیں اسمبلی سے. او بھائی کوئی کسی وقت کوئی بات تو مان لو. ان کے خیال میں ہر ادارہ پاکستان کا غلط ہے اور صرف جو فیصلہ ان کی فیور میں ہو وہ ٹھیک ہے. ناظرین, پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ذرا تھوڑا سا, کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس ابھی تک ہوا نہیں ہے نا, اب اس کو لے کے سارا ملبہ جو ہے وہ صدر پاکستان پہ گرایا جا رہا ہے. اب وہاں سے سٹیٹمنٹ آ رہے نون لیگ کی جانب سے کہ وہاں پہ سازشیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ معاملات کو خراب کیا جا رہا ہے. سر الیکشن کمیشن پھر گویا کہ باقی جماعتوں کے بارے میں تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو گیا, بٹ سنی اتحاد کے حوالے سے نہیں کیا جا رہا, اس کو لے کے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. سر تو پھر اگین ہم وہ بات کرتے ہیں نا کہ کیوں ہم اس پہ بات نہیں کرتے کہ سارے معاملے کو خراب کرنے میں خود الیکشن کمیشن بھی برابر کا شریک ہے. سر اس سے تو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا جا رہا. صدر صاحب اس کو انہوں نے 21 دن بعد کے اندر بلانا تھا. اب مجھے بتائیے, اگر کوئی جو ریزرو سیٹیں ہیں, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا, اگر سنی اتحاد کو بالفرض سب مل جائیں تب بھی کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنے الیکٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر یا اسپیکر؟ تو یہ تو ایک بات ہے. اب ریزرو سیٹیں
کا فیصلہ ہو جائے گا, وہ پراپر فورم پہ فیصلہ ہو رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں روک سکتے کیا سر کہ ملک کو سٹینڈ ایوان مکمل ہوگا, ایوان مکمل ہوگا اس سے اکانومی ختم کر دیں, یہ نہیں, اور ہم آئی ایم ایف کو خط لکھنا شروع کر دیں اور امریکہ کو کہنا شروع کر دیں ہماری مدد کرو. کوئی چیز تو مجھے بتائیے, ملک کے اندر رہ رہے ہیں, کوئی ملک بھی آپ کو اس طرح تھوڑی اجازت دے گا کہ اپنے ملک کے قوانین. پنجوتا صاحب پھر سوال آپ ہی کے لیے سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو دیکھیں نا آپ, اگر ایوان مکمل نہیں بھی ہوا سسٹم کو آگے بڑھنے دیں, یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے سر, لیکن آپ تو خطوط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو, ساتھ میں ایوان کا حصہ نہیں بن رہے, جمہوریت پہ آپ یقین رکھتے ہیں سر, یہ وہ کہتے ہیں قول و فعل میں تضاد ہے آپ کے. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش. پہلی میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا, جیسے میرے معزز بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ کسی ایک حلقے کے فارم 45 لے کر آ جائیں. میں ایک نہیں, میں 10 حلقوں کے لے کر آتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ہم حلف کے ساتھ آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھ کے آپ کے سامنے فارم 45 دکھائیں گے. اس کے بعد یہ میرے ساتھ آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ساتھ کر لیں, یہ وعدہ کر لیں کہ اگر ہم جو ہے وہ فارم 45 حلف کے ساتھ دیں اور یہ بھی لے کر آئیں اور یہ جھوٹے قرار دیے جائیں, تو مریم نواز جو ہیں اور باقی جو شبہات آگے بننے کے لیے اپنا ارادہ رکھتے ہیں, مریم نواز اور یہ سارا جو انہوں نے پروسیس کیا ہے, یہ سارے استعفے دیں گے. جی اب دیکھیں 20 دن ہو گئے بھائی, شیخ صاحب نہیں بات بتائیں, یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ویسے آفر پوری نہیں ہے سر, دیکھیں اگر وہ کلیم جواب ہو کر رہے ہیں جاتا تو میں خیال اس ہے, چیلنج ڈر کو کیوں قبول رہے کرنے ہیں؟ میں اگر کوئی یہ حرج نہیں. پہلے ہم سے یہ کمٹمنٹ لے رہے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے حساب سے, آپ لے کے آ جائیں تاکہ آپ کا کوئی اخلاقی جواب بن جائے یا کوئی کنونس کوئی لوگ ہو جائیں آپ سے. بات کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے. قانونی طور پہ تو وہی ہوگا جو شرمیلا نے فاروقی نے کہا کہ فورم جو ہے ان پہ آپ کو جانا پڑے گا, لیکن اخلاقی طور پہ یہ سارے فورم اویلیبل ہیں نا, یہ بھی تو فورم ہے. ان فورم آپ پہلے کنڈیشنیں لگا رہے ہیں, پہلے یہ کمٹ کر رہے ہیں, پھر آپ کا واضح پوائنٹ ہے, آپ کو پلس پوائنٹ ہے, آپ لے کے پروو کر لیں اپنے, تاکہ لوگ آپ کی باتوں پہ زیادہ کنونس ہو جائیں. اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں سنیں میرے بھائی, سنیں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ لے کر آئیں, ایک حلقے کے لے کر آئیں, میں 10 حلقے کے لینے کے لیے تیار ہوں. اب دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں. الیکشن کمیشن میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ فیصلہ ہوگا, میں نے تو کہا کہ آپ اخلاقی آپ کا اگر آپ لاتے تو لوگ زیادہ آپ کی بات سے کنونس ہوتے. کہ دھاندلی کی گئی, کیوں اپنی بات سے پنجوتا صاحب اب آپ نے 184(3) کے تحت اب درخواست تو دے دی ہے نا سپریم کورٹ میں, اس کے ساتھ لگا دیں. اب سکون لیں, اب ان کو اتنا یقین ہے, اپنے اوپر یقین ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھاندلی, ہم ویسی وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, تو پھر اس بات کے اوپر آئے. ہم تو بالکل وہ گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ہر روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ہم تو ہر روز میڈیا کو دکھا رہے ہیں, ہم تو ہر جگہ پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور کیوں آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. عوام نے جس کو مینڈیٹ نہیں دیا, میں تو کبھی بھی نہ ہوتا, میں تو استعفیٰ دے دیتا, میں پارٹی چھوڑ دیتا. اگر میں ہارا ہوا ہوتا اور مجھے پارٹی کہتی کہ نہیں تم جو ہے نا وہ بوٹ پالش کے ذریعے ہم جیت رہے ہیں, تو تم کہنا کہ ٹھیک ہے جی میں جیت گیا, میں تو کبھی بھی نہ. میں استعفیٰ دے دوں گا, آپ لے آئیں, بیٹھ جائیں, فارم 45 میں کمٹ کر رہا ہوں کہ میں ریزائن کر دوں گا. میں تو پہلے پولنگ اسٹیشن سے لے کے آخری پولنگ اسٹیشن تک میری لیڈ ہے. کوئی میرے مخالف بھی معزز میرے جو دوست ہیں, میرے آپ کے کینڈیڈیٹ جو, وہ بھی کبھی یہ نہیں کہیں گے, کیونکہ دیکھیں کوئی نہ کوئی شیخ صاحب نے کہہ دیا نا, وہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بات کو تسلیم کریں گے. الیکشن میں ہار جانا اس میں کون سا ہے؟ الیکشن ایک گیم کی طرح ہے, اس کو فیئر کمپٹیشن میں کریں. ہم تو اس کو دشمنی بنا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. گیم نہیں, الیکشن گیم نہ بنائیں. الیکشن دیکھیں 5 سال کے بعد آتا ہے, اور عوام جو ہے وہ منتخب کرتی ہے کہ اس ملک کو کون ٹھیک طریقے سے چلا سکے گا. اور عوام کی بات کر رہا ہوں, گیم کی بات کر رہا ہوں. میں لاسٹ کمنٹ شرمیلا صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا. شیخ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, میں شرمیلا صاحب کو بھی چاہوں گا کہ ان کا لاسٹ کمنٹ لیں. اطلاعات یہ بھی ہے کہ شاید کو اوپن ہیئرنگ کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی درست فیصلہ ہے کہ اوپن ہیئرنگ کے ذریعے اس معاملے کو نمٹایا جائے؟ اور پھر مور امپورٹنٹلی پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جی صدر علوی صاحب سارے معاملے کو خراب کر رہے ہیں, تو ساری ذمہ داری ان پہ ڈالیں, یا آپ کے خیال میں 50% ان پہ اور 50% جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ڈال دی جائے تو بہتر ہوگا؟ دیکھیے, آپ ای سی پی نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے نہیں سنا, لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتی ہوں کہ اوپن ہیئرنگ کرے تو اچھی بات ہے, وائی ناٹ. جتنی ٹرانسپیرنسی ہو جی اتنا بہتر ہے.
لیکن میں سمجھتی ہوں فیصلہ ہو جانا چاہیے دس وے اور دیٹ وے. دوسری چیز ہے جہاں تک صدر الوی صاحب کا تعلق ہے، دیکھیے اگر صدر صاحب نہیں بلاتے قومی اسمبلی کا اجلاس تو بھی 29ویں دن 29 کو آٹومیٹکلی اجلاس کال ہو جائے گا، یہ قانون کے اندر ہے. سو دا پریزیڈنٹ ان آل پروبیبلٹی کی ناٹ ہولڈ دا پارلیمنٹ ہاسٹیج. ایک پروسیس ہے، وہی میں بات کروں گی. قانون اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ نہیں بلاتا 21ویں دن پارلیمنٹ کا سیشن آ جائے گا اور اسپیکر اور پھر آگے پرائم منسٹر کا الیکشن ہو جائے گا. سو میں سمجھتی ہوں اب چیزیں جو ہیں نا وہ سسٹمیٹکلی آگے چل رہی ہیں اور بہتری کی جانب جا رہی ہیں، آگے کی طرف بڑھنی ہی چاہیے یقینی طور پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب اور اس ملک کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں. ناظرین آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.